औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का एक और दादा पोता शो का एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम कि मईशत के ऊपर हम बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस पे कुछ अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक कोशिश करते हैं कि आगाही फैलाई जाए, और ये भी आपको बताते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल आप कैसे संवार सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के बेशतर सामे जो हैं वो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और अपनी हार्ड अर्न पैसे आपने कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। लेकिन पहले हम मईशत की थोड़ी सी ख़बरें पढ़ा करते हैं। डेढ़ दहाई से हम ये कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किसी को लूटने से बचा सकें, किसी को जो है वो नुकसान से बचा सकें। ये भी एक होता है ना, एक नबीना शख्स जो था वो अंधेरे में लालटेन लेके जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें तो नज़र नहीं आता, तो तुम लालटेन लेके क्यों जा रहे हो? उसने कहा कि मैं लोगों के लिए इस रोशनी का एहतमाम करता हूँ ताकि वो मेरे अंदर न टकरा जाएं। ठीक है, तो आप समझे मैं उस तरह का एक आदमी हूँ जो लालटेन लेके अंधेरे में निकल पड़ता है कि यार मेरे में ना टकरा जाएं और कहीं पे पत्थर से ना लग जाएं या किसी दरख्त में ना वाज जाएं। तो आज शुरू करते हैं जी। स्टॉक मार्केट आज चाचू के हल्फ का दूसरा दिन था और स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट नीचे चली गई। ये मार्केट गुज़िश्ता 5 या 6 सेशन से पॉजिटिव आ रही थी। 66,000 को इसने टच किया है दूसरी मरतबा और छुई मुई की तरह नीचे चली गई। कल चली गई थी, आज 400 पॉइंट और चली गई। लेकिन अब ये कप एंड हैंडल इसको कहते हैं वो बन गया है। अब इसके बाद इसने ऊपर को उठना है और पिछला जो इसका हाई था वो इसने तोड़ना है। अब देखिए, अब जब ये गिरी है तो ये कहाँ तक नीचे जाती है और फिर वहाँ से उठ के कहाँ जाती है। हम आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अर्ज़ करते रहेंगे। वैसे यार ना कि मैंने बड़ी अजीब जी लग रही, अपने आप ने मेरा हंसाने का जाना। मुझे जेदी याद आ जाता है, वो जो जेदी नहीं था। तो खैर वो खान साहब को 150 रुपये की ले के आया था ना, तो ये मैंने वैसे रफ यूज़ के लिए रखी हुई थी। वो शब्बीर साहब जो हैं, शब्बीर एंड सन्स ऑप्टिशंस वाले, उनकी जो ऐनक है मैं वो ला लेना यार। मेरा मतलब है केड़ी गल है लो जनाब, एक घंटा ले जे, ठीक है ना। बड़ी कमाल दी ऐनक उन्होंने बना के दी। ऐ देखो हुण मज़ा आया। चलो जी, हुण नहीं मैनू हासा आएगा। लो जनाब, रुपया जो है स्टेबल है अपनी जगह के ऊपर 2000 अपना। अब आगे आज सारी बुरी खबरें हैं, लिहाजा आपने दिल पे वो रख के सुनना है। 2027 तक पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर आधे रह जाएंगे, क्योंकि हमने अन्नी डाली हुई है, धड़ाधड़ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो नतीजे के तौर पे फिर यही होना था। दुनिया इस गैस को सनती मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ 90% गैस जो है ना वो घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। गाड़ियों के अंदर भर के हमने और चूल्हों में जला जला के हमने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, और इसके ज़खायर 2027 में आधे रह जाएंगे जो इस वक्त हैं इसके। ये सुई सदरन गैस कंपनी ने हुकूमत को बताया है। उन्होंने कहा कि बहन आपने जो इंपोर्ट करनी है उसके अंदर स्पीड लगाएं और जो कराची से लाहौर तक गैस सप्लाई की पाइपलाइन बिछती है उसको भी बिछाएं। चीन ने कहा है कि वो अपनी जीडीपी की शरह नमू जो है, अपनी मईशत की जो शरह नमू है उसको 5% पे बरकरार रखेगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि चीन वो मईशत रही है गुज़िश्ता 2 दहाइयों के अंदर जिसने 15 और 16% पे भी ग्रोथ की है। फिर उनके मुल्क के बड़े सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा कि ये तो साढ़े को चवल बज गई, क्योंकि इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही थी कि इस तरक्की के अंदर उनके कुछ इलाके बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए और कुछ इलाके अभी तक खोती रेड़े वाले दौर के अंदर मौजूद थे।
انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ کچھ علاقے جو ہیں وہ تو جنت کا منظر پیش کرنا شروع ہو گئے اور کچھ علاقوں کے اندر بالکل بھی ترقی نہ ہو سکی اور وہاں پہ کھوتی ریڑھی والا دور ہی رہا، تو پھر ہماری معیشت ہماری جو ترقی ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ تو منفی شمار ہونے لگے گی، کیونکہ میجورٹی کے پاس نہیں ہونی وہ سہولیات، اور کچھ ایک جگہ پہ وہ سہولیات کنسنٹریٹ ہو جانی ہے، ان کے پاس ہونی ہے، تو لڑائی ہو جائے گی آپس میں، سوسائٹی کے اندر انارکی پھیل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنا قومی شرح نمو نیچے لے کے آئے، کم کیا، باقاعدہ بریکاں لائیاں، انہوں نے کہا نہیں باقیاں بھی نال لے کے چلو۔ اب وہ ترقی کا یہ والا جو ان کا ہے سفر، وہ پھیلا رہے ہیں، دوسرے علاقوں تک پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ترقی وہیں پہ ہونی تھی جہاں پہ ان کی آبادی کی کنسنٹریشن تھی۔ منگولیا کے پاس ہے صحرا، وہ بھی ٹھنڈا ترین صحرا، ٹھیک ہے، اس علاقے کے اندر، اور منگولیا سے ملحقہ جو چین کا علاقہ ہے وہاں پہ آبادی کوئی نہیں، دور دور تک آبادی ہے۔ جس طرح کہ ہمارے تھل کے صحرا کے اندر اب جیسے ہی جنگ سے کوٹ اعظم کی سڑک پہ چڑھتے ہیں اور ایک دم آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہیں آپ ویرانے میں آ گئے، بیابان، لکو دک صحرا، ٹھیک ہے، اور مطلب کافی آگے جا کے موڑ کھنڈا کے موڑ کے اس طرح کا کچھ آتا ہے، گڑا موڑ کے، وہاں پہ جا کے کہیں آپ کو کوئی آبادی کے آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو بندہ اس سناٹے سے کانپ جاتا ہے جو کہ اس صحرا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یزمان منڈی سے آپ جو ہے وہ سفر کرنے کی کوشش کریں بہاولپور کی جانب، کچیاں سڑکیں تو بہاولپور کہہ رہا ہوں، یزمان منڈی سے آپ رحیم یار خان کی طرف جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، راستے میں آپ کو دریائے ہاوڑا جو ہے اس کے آثار بھی کچھ باقیات بھی نظر آئیں گی، یہ دریائے ستلج کا پرانا نام ہے، تو وہاں پہ آپ کو کچھ اپنی وہ بھی ان کی باقیات بھی نظر آئیں گی اس دریا کی۔ لیکن آپ آگے چلتے جائیں تو عجیب قسم کی خاموشی ہوتی ہے، اس خاموشی سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ جنگلی جانور وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ماسوائے چنکارا ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی خون خوار جنگلی جانور کوئی نہیں ہے، یہ ہرن ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن آپ کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کچی سڑک ہے، گاڑی کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ جناب ایک وقت جگہ پہ جا کے نا تو پھر مطلب وہاں پہ بیٹھ کے صرف تزکیہ نفس ہی ہو سکتا ہے، خاموشی سے اپنے رب سے باتیں کی جا سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا وہاں پہ۔ خیر یہ ویسے ہی ایک باتوں سے بات نکلتی گئی تو میں نے کہا عرض کر دوں، تو چین نے اپنی شرح نمو جو ہے اب 5% پہ سٹیبل رکھنے کے ساتھ کے اوپر اتفاق کر لیا ہے ان کی جو انٹلیکچوئلز ہیں، اور وہ کیا ہے شعر کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ویو کہ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، اب کے برسم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے۔ تو یہ کانٹے اور پھول جو ہے وہ معاشرے کے اندر برابر برابر تقسیم کرنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نبی اتارے، اور اللہ نے اس کے باوجود بھی وہ معاشرے کی اونچ نیچ برقرار ہے اپنی جگہ کے اوپر، کسی کے گھر پہ تمام لوگوں کی بھی جو ہے بارشیں برس جاتی ہیں اور کسی کا جو برتن ہے وہ خشک رہ جاتا ہے۔ آگے چلنا جی، IMF سے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب المعروف چاچو نے اپنی ٹیم کو، بیوروکریٹ کی ٹیم کو حکم کیا ہے کہ IMF کے ساتھ ہم نے جو 9 مارچ کو مذاکرات شروع کرنے ہیں اس کا پورا ٹائم فریم بنا لیا جائے۔ میرے پاس اطلاعات کے مطابق الیکشن سے پہلے یہ ٹائم فریم اسحاق ڈار صاحب بنا چکے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر کسی نے کانٹا لگا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا اب اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ فریم ورک بنا کے اسحاق ڈار صاحب نے دے دیا تھا کہ یہ ہم مذاکرات کریں گے، 6 سے 8 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ پیکج۔ یہ جو پاکستان کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کو پاکستان بزنس کونسل کے نام سے پکارا جاتا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی 3 سال کی بجائے
آپ جو ہے وہ 5 سال کا IMF کا پیکج لیں اصرار کر کے. حالانکہ IMF کا جو ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی 5 سال کا آپ لیں جناب. یہ ہو گیا جی خبریں. کچھ خبریں رہ گئیں لیکن ہم نے ادھوری چھوڑ دی ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں فیڈ بیک کی طرف. السلام علیکم دادا جی، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. نجیب نام ہے میرا. کافی اچھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے پروگرام میں، اور میں تقریباً ریگولر ہی دیکھ رہا ہوں. اور پچھلے جو پڑے ہوئے ہیں آپ کے اس پہ چینل پہ، تو مجھے تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں آپ کا ایسے دیکھتے ہوئے یہ. لیکن میں پچھلے بھی جو کبھی کبھی فارغ ٹائم میں تو وہ دیکھ لیتا ہوں آپ کے جو پروگرام ہے. اچھا، مجھے یہ انفارمیشن چاہیے تھی. میں اسٹاک مارکیٹ میں مجھے ہو گیا تقریباً 7 سے اوپر ہو گیا. سسٹم لمیٹڈ کے حوالے سے مجھے انفارمیشن چاہیے کہ یہ شیئر کیسا ہے، اور مطلب کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے. کیونکہ ویسے تو ایفرٹ وغیرہ دوسرے تو ہیں میرے پاس، لیکن میں اس میں کیونکہ ایک ویب سائٹ ہے سرمایہ.com والوں کی، سو ان کی ویب سائٹ پہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ پچھلے 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں کچھ بھی آپ کتنے بھی سال لگا لیں تو کس شیئر نے کتنا زیادہ پروفٹ دیا ہے اب تک. تو اس میں سسٹم کا کافی بہتر آ رہا تھا، تو اس میں نے کافی کر دی، انویسٹمنٹ کر دی. سو اب آپ بتائیں کہ کیا مطلب مجھے اب تک فی الحال میں نے تقریباً 4-5 مہینے ہوئے ہیں اس میں، کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے سسٹم لمیٹڈ کے حوالے سے. شکریہ. سسٹمز لمیٹڈ جی بہت اچھا شیئر ہے، بہت پرانی کمپنی ہے، کنزرویٹو ہے، پروگریسو نہیں ہے. لیکن جتنی اس کے اندر ایکسپینشن ہوئی ہے حالیہ دنوں کے اندر، جو اس کی مینجمنٹ آئی ہے، لیٹ می سے کہ انہوں نے بہت پروفیشنل ڈیسیجن لیے اور اپنی کیپیسٹیز کو بڑھایا ہے. کال سینٹر کے اندر بھی شاید گئے ہیں اگر میں غلط نہیں سمجھا تو اس لیے وہ جو ہیں وہ تو بڑا اچھا شیئر ہے، پرومزنگ شیئر ہے. مطلب TRG کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے. نیٹ سول کے مقابلے میں اس کا ویژن بہت براڈر ہے. نیٹ سول نے اس طرح کی ایکسپینشن نہیں کی، حالانکہ ان کو کرنی چاہیے تھی، کر سکتے تھے، کیپیسٹی بھی ان کے اندر موجود تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی. تو سسٹمز لمیٹڈ جی میرے خیال کے اندر اس کو لے کے سسٹین کریں. ابھی جو مارکیٹ کے اندر پوسٹ الیکشن آئے گی، اور اب مارکیٹ نے دھمال ڈالنی ہے جس دن IMF سے آپ کا پیکج تھرو ہوتا ہے، اس دن مارکیٹ نے دھمال ڈالنی. جو پرائم منسٹر کے منتخب ہونے کے اوپر دھمال ڈالنی تھی مارکیٹ نے، وہ دھمال اس لیے نہیں پڑ سکی کہ مارکیٹ نواز شریف کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور آ گئے چاچو، تو لہٰذا وہ دھمال نہیں پڑ سکی. اب وہ دھمال ڈیفر ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ دھمال جب پڑے گی تو وہ پڑے گی جب IMF سے ہمارا پیکج تھرو ہوگا. تو لیٹس ہوپ کب ہوتا ہے، 9 مارچ تک تو ہمیں مذاکرات شروع کرنے ہیں. لیکن اس معاملے کے اوپر شکر اس بات کا ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ IMF کے پاس جانا ہے، میں نہیں جانا، میں جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کلیئرٹی ہے کہ جانا ہے بھائی، اور جلدی نہ جا کے ان سے بات کرنی ہے، جلدی سے جا کے بات کرنی ہے. اور چیزیں آلموسٹ طے ہیں، اور وہ چیزیں بہت سخت ہیں. لیکن IMF کی موڑ لگ جانا ہی اس بات کی گارنٹی ہوگا کہ اگلے 3 سال تو پاکستان کی معیشت کو کچھ نہیں ہونے والا نا. السلام علیکم دادا صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے دادا صاحب. مجھے بتائیں کہ الیکشن کے بعد آپ کو مارکیٹ کا کیا پرسپیکٹیو ہے، کیا آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن تک کیا ہونے والا ہے، مارکیٹ کہاں تک آپ کو اچھا رینج باؤنڈری؟ بھائی میں نے ابھی پچھلے سوال کے اندر آپ کے اس سوال کا جواب دے دیا ہے، تو آپ کے لیے بھی وہ سوال تھا. امید ہے کہ آپ اسے سن کے مطمئن ہو گئے ہوں گے. تو اس کو دیکھ لیجئے، اس کو سن لیجئے. میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے درسپیریڈ یونیورسٹی سے، رائیونڈ روڈ گولڈ کیمپس سے، اور میں مرید کے کا رہنے والا ہوں. تو میں کویشچن اس کہ میں فردر یہیں پہ اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس کروں، مطلب جاب کروں، یا MS کے لیے آؤٹ آف کنٹری فوراً چلا جاؤں؟ تھینکس، پلیز گیو آنسر. بھائی السلام علیکم، عبد الرحمان بات کر رہا ہوں. میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر جس طرح ہم
BS کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں فورن اسکالرشپ پہ، تو ہم یہاں پہ اگر سرکاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں تو اس سے کریڈٹ آورز وہاں کیلکولیٹ ہو جاتے ہیں جب مطلب کہ پروسیس پورا ہو. اگر 4 سال کی ڈگری ہے تو وہ 3 سال کی رہ جاتی ہے اگر سال ایک پروسیس میں لگ جائے. تو اسی طرح اگر ہم MS کے لیے اپلائی کریں تو لیٹ سے اگر ہمارے 7-8 ماہ لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارے کریڈٹ آورز MS میں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے اور ہماری ریمیننگ ڈگری جو ہے وہ سوا سال کی رہ جائے گی. ویسے میرا خیال ہے کہ MS ہوتا ہی 1.5 سال کا ہے، تو اگر آپ MS کے لیے باہر جاتے ہوئے 1.5 سال بھی نہیں لے کے مطلب 1.5 سال بھی پورا وہاں پہ نہیں گزارتے تو پھر آپ سمیسٹر ایکسچینج کر لیتے جب آپ انڈر گریڈ لیول کے اوپر پڑھ رہے تھے. تو MS میں وہاں ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جنہوں نے گریجویشن کے بعد عملی زندگی کا تجربہ حاصل کیا ہو. جنہوں نے BS کے بعد عملی زندگی کا تجربہ حاصل کیا ہو ان کو باہر کی یونیورسٹیاں زیادہ اہمیت دیتی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کس کیٹیگری میں جانا چاہ رہے ہیں. تو BS میں آپ کا کریڈٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، اچھی بات ہے، آپ کی ڈگری کا ڈیوریشن کم رہ جاتا ہے. لیکن MS تو پہلے ہی 1.5 سال کا ہوتا ہے یار، ٹھیک ہے. تو اگر آپ 1.5 سال کے لیے جاتے ہیں اور اس میں سے بھی آپ 1 سال کا کریڈٹ لے کے چلے جاتے ہیں تو آپ نے صرف 6 ماہ جا کے پڑھنا ہے وہاں پہ. تو اگر تو آپ نے ڈگری لے کے واپس بھاگنا ہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر لیا جائے، سرکاری یونیورسٹی کے اندر MS میں داخلہ لے لیا جائے. لیکن اگر ڈگری نہیں کرنی، وہاں پہ رہ کے کچھ لرن بھی کرنا ہے اور اس سوسائٹی کے بارے میں بھی سیکھنا ہے، اپنا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا ہے، تو پھر آپ کو پورا MSc وہاں پہ گزارنا چاہیے. پروفیشنل جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا کسی، اب پتہ نہیں آپ سافٹ ویئر میں آپ نے کیا ہے یا کس میں کیا ہے، کسی سافٹ ویئر ہاؤس کا تجربہ آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو وہاں پہ MS میں اس کے اضافی نمبر ملیں گے. یہ تو ہوگی 2 بات. لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے پیارے بھائی وہ یہ ہے کہ MS کی جو ہے وہ وہاں پہ اسکالرشپ بہت زیادہ ہے. انڈر گریڈ سے کچھ 10 گنا زیادہ اسکالرشپ ہیں MS کی. تو آپ کو MS کا اسکالرشپ آسانی سے ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو گریجویشن کا اسکالرشپ، کیونکہ گریجویشن کرتے ہوئے ان کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی چکے ہوں گے نا. ٹھیک ہے، تو چلیے آج کے پروگرام کا آخری سوال. السلام علیکم دادا جی. میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے پوچھا تھا کہ CDC کا انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، تو آپ نے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ تو اب جو آپ سے کچھ سوالات ہوئے ہیں ریسنٹلی، تو آپ نے مطلب اسٹاک مارکیٹ کا جو اکاؤنٹ کھلوانے کے ریلیٹڈ تھے، تو اس میں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں جائیں اور اس سے جو منسلک بروکرز ہیں وہاں ان کے ساتھ آپ اپنا اکاؤنٹ وہاں سے کھلوا سکتے ہیں. تو اس میں جو CDC اکاؤنٹ بنے گا وہ کون سا ہوگا؟ کیا وہ سب اکاؤنٹ ہوگا یا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا؟ سب اکاؤنٹ ہوگا بھائی. CDC کا الگ اکاؤنٹ تو اپنی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اتنی ڈیٹیل میں لوگوں کو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو سمجھ آنی ہوتی ہے وہ بھی بوندل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ بار بار فون کرتے ہیں. میں غریب سا آدمی ہوں، تھوڑا سا وقت رہ گیا اب زندگی کا، تو اس میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم بندے بھگتا سکوں. میں پھر ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا. ہر بات کے اوپر جب آپ میرا سر کھانے کے لیے آئیں گے تو میں پھر اوائڈ کروں گا نا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جو سر کھپانا ہے اس میں نے 10 اور بندے بھگتا دینے ہیں. تو میرے رب نے تو دیکھنا ہے نا کتنے بندوں کے لیے اس نے آسانیاں پیدا کی. آپ نے نہ سیکھنے کی، ہم میں سے بیشتر جو ہمارے سامنے ہیں انہوں نے نہ سیکھنے کی قسم کھائی ہوئی، اور انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر بات پہ دادے کو فون کر کے پوچھنا ہے فریج کیڑا لئیے، ٹھیک ہے، کار جی ہیٹر لوانا ہے، کیڑا ہیٹر لوائیے. اس طرح کی باتیں بھی جب آپ پوچھنے لگتے ہیں نا یار، تو اگلا بندہ اکتا جاتا ہے. وہ بھی تو انسان ہے نا، میں خاکسار بھی انسان ہی ہے. پتہ نہیں آپ مجھے انسانوں کی صف میں شمار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میں خود کو کرتا ہوں بہرحال. تو وہ یار جو ہوتا ہے نا وہ زیادتی ہو جاتی ہے پھر. چلیے آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. کل کے دادا پوتا شو میں پھر حاضری ہوگی. میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے صحت دیے رکھے اور میں یوں ہی یہ پروگرام کرتا نہ ہوں. 5-6 ہزار 7 ہزار پروگرام بھی لوگ بھی دیکھ جاتے ہیں. لوگ تو ایک بھی بہت ہوتے ہیں، بندہ تو ایک بھی بہت ہوتا ہے. اس خالق سے پوچھ کے دیکھے، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے.
تو ایک بھی بہت ہوتا ہے. اگر آپ اس کا دل راضی کر دیں, اس کو تسلی دے دیں, اس کو رونے کے لیے کندھا فراہم کر دیں. کہنے کی کام ہے ہو رہا ہوں, کسی کے کیا کام آ سکتے ہیں. ایک رونے کے لیے کندھا اسے فراہم کر دیں, وہ اپنا سر رکھ کے اس پہ رو سکے, اپنے دکھڑے بیان کر سکے, آپ سے شیئر کر سکے. اور ہم اس چیز کو لیک کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ کسی زمانے کے اندر کس کس پائے کے لوگ تھے لاہور کے اندر. آپ پچھڑا میں مولانا مودودی کی اس سے نکلے ہیں, محفل سے نکلے ہیں. ماڈل ٹاؤن کے اندر اور محفلیں جمع ہوتی تھیں, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. ہمارے لڑکپن کے اندر واصف علی واصف صاحب کا ڈیرا, چائے ملتی تھی وہاں پہ, آپ ان کے ہاں جاتے تھے, وہ ایک چٹکی میں آپ کے سارے مسائل دور کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیتا ہے, میں کہ نہیں تیرے پریشان ہو یا کوئی ہو سکتا ہے, میں کہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر چاہ پی آرام نال بیٹھ کے ہیں, وہ اس طرح کی ایک آدھ بات کرنی انہوں نے اور مسئلہ ختم. اور لوگوں کے بھلے کی بات کرنے والے یہ لوگ تھے. ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. واصف علی واصف صاحب کو ہم آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں, اور اکثر ان کی باتوں کو محاورتاً ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا دادا پوتا شو انہیں کی انسپائریشن ہو کہ یار لوگوں کو جو ہے وہ کچھ کسی کا بھلا ہو جائے. اس کا بھلا کرنے سے ہمارا کیا جاتا ہے, رب خوش ہو جاتا ہے. نہیں جناب, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.